औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात हश्तम, क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बच्चे ठीक होंगे और अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। ठीक है, इसको हमने ही शिकस्त देनी है, ये हमसे ऊपर नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। चले मैं आपको अपना ही एक शेर सुनाती हूँ। कोरोना की दुर्गत बनाएंगे हम, डरेंगे इससे न घबराएंगे हम। तो ठीक है, चलें शुरू करते हैं हम अपना लेसन। रोज़े के माशरती फ़वाइद, सफ़ा नंबर 11 निकालिए जी। रोज़े के माशरती फ़वाइद हमारे सामने हैं, हैंडआउट्स आपके पास चल रहे हैं। इनमें मैंने मुकम्मल तो नहीं दिया, लेकिन कुछ हिस्सों को पॉइंट आउट करके उसकी रीडिंग भी साथ साथ चलेगी और एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास है, रोज़े की वजह से अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश भी होते हैं, बल्कि इसकी वजह से हमारी इबादत में भी इजाफ़ा होता है और माशरे से बहुत सारी बुराइयां भी ख़त्म होती हैं और ये हमारी ज़िंदगी को पुरसकून और खुशकुन भी बनाता है। तो रोज़े के माशरती फ़वाइद से मुराद, एक बात मैं आपको वाज़े कर दूं कि माशरा कहते हैं जहां हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो माशरे के लोग जब रोज़ा रखते हैं तो कैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो जाते हैं, इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो अल्लाह को भी उतने ही प्यारे लगते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है आपके पास, रोज़े की वजह से नेकी और तकवा की फ़ज़ा पैदा होती है, जिसकी बिना पर मुसलमानों में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है। जैसे आप देखें कि हम बढ़ चढ़ कर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान मजीद ख़ास तौर पे फ़र्ज़ के साथ साथ नफल अदा करते हैं, रात को नमाज तरावी का अहतमाम करते हैं। और एक और ख़ुशी की बात यह है कि रोज़ा में नफल इबादत जो है वो फ़र्ज़ का दर्जा ले लेती है और फ़र्ज़ का दर्जा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके सवाब में भी उसी तरह अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाते हैं। तो रोज़े की वजह से क्या होता है कि हम में नेकी और तकवा की फ़ज़ा पैदा होती है और मुसलमान बढ़ चढ़ कर रोज़े इबादत करते हैं और रोज़े में खुशू व खुशू का ख्याल रखते हैं। हमारी मसाजिद आबाद नज़र आती हैं, लोग बढ़ चढ़ कर इबादत करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, रोज़ा इंसान में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है, यानी जिससे इंसान मुशक्क़त उठाने का आदी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हालात एक जैसे नहीं रहते। आप देखें आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दरमियान क्या है, हमारी आमदनियाँ वो नहीं रही। ठीक है, हमें थोड़े पैसों में ज़्यादा दिन का गुजारा करना है, तो उसके लिए हम एहतियात बरतते हैं, ज़्यादा खुल के नहीं खाते, कुछ हिस्से तक हम गुंजाइश से काम लेते हैं। तो ये रोज़े की मश्क आपको ऐसे दिनों की तैयारी के लिए भी होते हैं। अगरचे ऐसे दिन कभी हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं आए और अल्लाह करे कि कभी आए भी ना, लेकिन अगर ऐसे हालात पेश हो आ जाते हैं तो फिर हमें उनके लिए तैयार भी रहना होता है। रोज़ा इंसान में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है, यानी कि अगर कभी नागहानी हमें किसी तरह किसी मजबूरी के तहत ये मुसीबत पेश आ जाए तो हम इसकी मुशक्क़त पहले से उठाने के आदी हों, और अगर हम ऐसा कर सकते होंगे या हमें अपनी भूख प्यास पर किसी हद तक काबू हासिल हो। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एक मुकर्रर वक्त पर उठना और सहरी नोश करना और मुकर्रर वक्त पर रोज़ा अफ्तार करना इंसान में पाबंदी वक्त की खूबी पैदा कर देता है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सहरी में बरकत है, इसको देर तक करते रहो, और अफ्तारी में भी बरकत है, लेकिन इसको करने में जल्दी करो। इससे क्या है कि हमें अफ्तारी आखिरी वक्त तक करने का हुक्म है। एक मरतबा इसी तरह का वाक़या है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप खाना तनावल कर चुके हैं तो मैं जाकर अज़ान दे दूँ? वो चले गए। उसके बाद जब दोबारा वहाँ अभी पहुँचे हैं तो ख़्याल आया कि हो सकता है कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा रहे हों। वापस लौटे, जब वापस लौटे तो उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना फरमा रहे थे। तो हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं, या रसूल अल्लाह वसल्लम, अल्लाह की कसम, मैं अगर अज़ान दे देता तो फिर क्या होता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फिर उस वक्त तक गुंजाइश पैदा हो जाती। इसलिए हम अज़ान से पहले पहले अपने सहरी नोश कर सकते हैं। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल, अगर आप मुझे इस वक्त आकर रोकते ना तो अभी इस वक्त में और भी इजाफ़ा हो जाता, यानी कि तुम्हारे अज़ान के अल्फाज तक
میں کھانا کھاتا رہتا اور یہ میری سنت بن جاتی۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہیں، اور ان اوقات کی پابندی کرنے سے ہم زندگی میں دوسرے معمولات میں بھی پابندی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار نفسانی خواہشات پورا کرنے سے بھی روکتا ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے ہم جھوٹ سے بچتے ہیں۔ کیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے کیا کہے گا؟ ہم اس دوران حرام خوری یعنی ایسا مال جو چوری سے، جو ڈکیتی سے، جو کسی سے چھین کر ہم نے حاصل کیا ہو، اس کو کھانے سے گریز کرتے ہیں، یعنی کہ کم لقمہ کھا لیں لیکن حلال کا کھائیں۔ اسی طرح ہم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی روک لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا اور پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں، یعنی کہ ایسے شخص کا کھانا اور پینا چھوڑنا محض ایک فاقہ ہے، وہ کوئی اللہ کی رضا نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی نہیں، کیونکہ اگر پھر بھی اس نے برائیاں جاری ہی رکھی تو پھر ایسا روزہ کل قیامت کے دن اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے روزہ۔ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں پر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہمیں دوسرے غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور اچھا چاہنے کی، یعنی ان کا اچھا چاہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو ایک دوسرا نام دیا ہے جس کا نام ہے شہر المواسات، یعنی کہ ہمدردی کا مہینہ۔ شہر سے مراد ہے مہینہ، مواسات یعنی ہمدردی کا۔ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ہمدردی و غمخواری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے کہ جو سال بھر اچھا کھانا نہیں کھا پاتے اور گوشت تو کبھی کبھار سال میں وہی عید الاضحیٰ پہ مل گیا یا عیدین پر مل گیا، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فطرانے کی صورت میں جب ہم ایک صدقہ اس میں کا ادا کرتے ہیں تو غریب لوگ بھی اچھا کھانا اور اچھا لقمہ کھا لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں فطرانہ ادا کرنے کا بھی حکم ہے، جو کہ اس وقت کی حکومت وقت جو ہے وہ طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے مطابق اس کی ایک رقم طے کر لی جاتی ہے اور وہی ادا کی جاتی ہے، اور وہ ہر ایک شخص کے گھر کے ہر ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے آج ہی کوئی نوزائیدہ بچہ پیدا ہوا ہو، یعنی آج ہی پیدا ہوا ہو، اس کا بھی فطرانہ ہم ادا کریں گے۔ اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقات تمہارے امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی ان خوشیوں کے موقع پر آپ کے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ انہیں ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہوتے ہوئے وہ کوئی بھی کام جب کریں گے تو آپس میں متحد ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے مسلمان بھائی کو اس وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی کہ اس کے جسم کے باقی حصے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی کسی ایک مسلمان کی تکلیف پر پوری امت کے مسلمان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو روزہ اسی طرح کی ایک مشق کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ انسانی صحت بہتر کرنے کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے ہم اکثر اوقات بہت بڑھ چڑھ کر پیٹ بھر بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے گلے سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی ہمارے اندر کا جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیشہ کھانا ٹھہر ٹھہر کر کھاؤ اور پیٹ میں کھانے کی گنجائش رکھ کر، یعنی بھوک ابھی باقی ہو اور کھانا چھوڑ دو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹھونس ٹھونس کر، اور خاص طور پہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس نے تو ہماری زندگیاں، ہمارے معدوں کا برا حالت کر دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم برگرز اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کس قدر تکلیف، بعض اوقات ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور کچھ بچے آپ نے دیکھا نا کہ خواہ مخواہ موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اسی فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہے۔ تو پلیز اس سے بھی اوائڈ کیجیے، اور اس لاک ڈاؤن اور یہ کرونا وائرس سے بھی آپ کو پتہ چلا کہ اگر ہم ایسی ہی چیزیں کھاتے جائیں گے تو ایسے لوگ اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صاف ستھری اور اچھی زود ہضم متوازن خوراک استعمال کیجیے۔ تو رمضان المبارک میں 30 دن کے لیے لگاتار جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے پیٹ میں وہ فاضل مادے، یہ ایک ریسرچ سے بات ظاہر ہوئی ہے کہ پیٹ کے فاضل مادے جو کہ پہلے ہم اندر ہی اندر رکھتے ہیں، ہمارے لیے بیماریوں کا باعث ہوتے ہیں، جب ہم اپنے پیٹ کو 16 سے 17 گھنٹے کے لیے یا 12 سے 16 17 اور اس کے درمیان جب وقت ہو روزے کا، تو اس دوران جو ہمارے جسم کے جراثیم ہیں جو کہ ہمارے ہی جو بیماریوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے اندر سے بیماریوں کے جراثیم جو ہوتے ہیں ان کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح ہم بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیٹ کو 29 سے 30 گھنٹے کے لیے 30 دنوں کے لیے اسی طرح کی مشق کر لیں تو انشاءاللہ ایسا شخص جو ہے وہ کینسر جیسے موذی مرض سے بھی بچ جاتا ہے یا اس کو نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھتے ہوئے روزے کا انعقاد کریں اور روزے خوشی سے رکھیں، اور میرا خیال میں اگر روزے کے درمیان ہمیں موت بھی آ جائے تو اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو اپنے آپ کو روکے رکھا تو جو روزے کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ شہید ہے، اور شہیدوں کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ زندہ، انہیں مردہ مت کہو، یہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس لیے روزہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت وعدے اور جو اجر ہے اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر جان ہماری اللہ کی خوشی کے لیے چلی جائے تو میرا خیال ہے یہ سودا برا نہیں ہے، مرنا تو ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرا بیٹا اچھے طریقے سے جیسے جیسے آپ اپنے آپ میں یہ طاقت محسوس کریں اور آپ بلوغت میں پہنچ جائیں تو ضرور روزے رکھیے، یہ آپ کے لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ چلیں اب صفحہ نمبر 12 پر آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، اس میں نے آپ کے تفصیلی اور مختصر سوالات نوٹس کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں، وہ آپ خرید لیں، اور جو خالی جگہ پور ہیں وہ میں آپ کو کرا دیتی ہوں۔ پہلی خالی جگہ میں پہلا لفظ آئے گا ایک اہم رکن، پھر آئے گا بخشش، پھر آئے گا رمضان کے مہینے، اور درست جواب یعنی جس پر ایم سی کیوز ہیں ان میں ہے پہلا بے آپشن رک جانا، دوسرا دال آپشن فرض، تیسرا قرآن پاک، اور چوتھا جو ہے وہ دو حصہ یعنی کہ آپشن نمبر الف۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔